अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अगर तो आप लोगों को एपिसोड पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट में अपनी खूबसूरत राय का इजहार करना ना भूलिएगा। दास्तान महरम, अस्कलम ईशा वसीम, किस्त नंबर 22। वो उसे तादेर देखना चाहती थी मगर क्या करे अपनी शर्म का और उसकी बारोब शख्सियत का, जो उसे नजर भरकर देखने की इजाजत ही नहीं देती थी। राइमा, शयान ने अपनी साहिराना नजरें उसके हसीन चेहरे पर गाड़ी। जी, पहले मुंह दिखाई का तोहफा लेना पसंद करेंगी या शुक्राने के नवाफिल पढ़ना? उसने मतवाजन लहजे में पूछा। जैसे आपकी मर्जी। राइमा के जवाब पर शयान के लब मुस्कुराए। हाय, मशरकी बीवियां और उनकी जी हजूरी। उसने उसके हाथों को अपने लबों से लगाया। सरदार कुर्बान अपनी सरदारनी की फर्माबरदारी पर। राइमा के लब मुस्कुराए। वो बेड पर से उठा और अपने कदमों को अलमारी की सिमत बढ़ाया। अलमारी से मतलूबा चीज निकाल कर अपने कदमों को वापस बेड की सिमत बढ़ाया। राइमा अभी भी नजरें झुकाकर बैठी थी। वो वापस से अपनी छोड़ी हुई जगह पर बैठा। साईं की जान, ऐसे नहीं चलेगा। उसने शयान की आवाज पर झटके से अपना झुका सर और झुकी पलकें दोनों उठाई। बस अब ये नीचे नहीं होनी चाहिए, उसने हुक्म दिया। उसने बहुत मुश्किल से अपनी नजरों को उस पर टिकाया। उसके गाल मारे हया के सुर्ख होने लगे। शयान को उसे देखकर हंसी आई मगर जब्त कर गया। उसके क्यूट से अंदाज पर शयान ने आगे को झुककर उसके माथे पर अपने लब रखे। आप सरदार की जान है, ये बात कभी मत भूलिएगा। ये कहते हुए सरदार का लहजा गंभीर हुआ था। उसके माथे पर बोसा देने पर राइमा के दिल को में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ और शयान के दिल को राहत मिली थी। शयान ने उसके आगे दो डब्बे रखे जिनमें से एक कदरे बड़ा था और एक छोटा था। खोलें। शयान ने उसे आंखों से खोलने का इशारा किया। उसने अपने मेहंदी लगे नाजुक से हाथ को हरकत दी और एक डब्बे को खोला जिसमें एक जायनमाज थी जो नहायत खूबसूरत थी, जिसका रंग सब्ज था। राइमा ने उस पर अपना हाथ फेरा। वो वेलवेट की जायनमाज बहुत नरम थी। साथ ही एक बॉक्स था जो उसी बड़े डब्बे के अंदर था। उसने जैसे ही डब्बा खोला उसमें कुरान पाक मौजूद था। राइमा के लब मुस्कुराए। एक बात बताऊं? शयान ने उसके हाथ से वो कुरान पाक पकड़ कर कहा। बोले, मैं सुन रही हूँ। शयान ने कुरान खोलकर उसे दिखाया। उसने नासमझी से शयान को देखा। ये मैंने खुद आपके लिए लिखा है। राइमा हैरान हुई थी। हाँ, वो जानती थी शयान हाफिजे कुरान है, मगर वो खताती भी करता है, इससे वो अनजान थी। आ, आप आपने बेयकीनी से कहा। उसने बेयकीनी से कहा। जी, ये मैंने आपके लिए लिखा है। क्या क्या आपको कुछ और तोहफा चाहिए था? उसने उसके तासुरात को जांचना चाहा। आया कि उसे ये तोहफा अच्छा लगा भी है या नहीं। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सबसे कीमती तोहफा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सबसे कीमती तोहफा है और अनमोल भी, क्योंकि ये आपने मेरे लिए लिखा है और मैं कोशिश करूंगी हर रोज इसकी तलावत करूं। शयान मुस्कुराया था। शयान ने अगला डब्बा खोला जिसमें एक सोने की चेन थी जिसमें सरदार की सरदारनी की तहरीर लिखी हुई थी। राइमा ने शयान को देखा और वो इंसान कितना प्यारा था। राइमा बेसाख्ता आगे हुई और उसके सीने से लगी। शयान उसके अमल पर सांस रोक गया। राइमा उसके सीने से लगी और उसके क्लोन की महक को इनहेल करने लगी। उसके जहन में उसकी सारी बातें, उसके तोहफे सब गर्दिश कर रहे थे। वो सब सोचते कब उसकी आंखें नम हुई, उसे इल्म ही ना हुआ।
اس نے شایان کے گرد اپنی گرفت مزید مضبوط کی، جس پر شایان کا سکتہ ٹوٹا۔ اس نے بے ساختہ گردن نیچے کر کے اپنے سینے سے لگی اپنی کل کائنات کو دیکھا۔ رائما، اس نے فکر سے پکارا، سائی، مجھ سے مت کریں اتنی محبت، میں اتنی محبت کے قابل نہیں ہوں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ شایان نے اس کی بات سن کر اس کے چہرے کو اپنے سینے سے نکالا اور اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا جو آنسو سے تر تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کیے۔ آپ کس قابل ہیں اور کس قابل نہیں، یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا رائما۔ رائما، آپ میرے دل کی زمین پر کھلتا ایک ایسا پھول ہے جسے میں اگر پانی نہ دوں، یعنی اس سے محبت نہ کروں، تو وہ پھول بعد میں مرجھائے گا، پہلے میں اپنی جان سے جاؤں گا۔ اس کی بات پر رائما کے آنسو بے قابو ہوئے۔ رائما، میں آپ کو اس لیے تو اپنے احساسات نہیں بتا رہا کہ آپ رونے لگ جائیں۔ اس کی بات پر رائما بے یقین ہوئی۔ اس کا دل کر رہا تھا سب کو چیخ چیخ کر بتائے۔ اس نے اپنے رب کو جیسا گمان کیا ہے ویسا ہی پایا ہے۔ اس نے اپنے رب سے قدر کرنے والا مانگا تھا، مگر اسے وہ ملا جو خود بھی قدر کرنے والا ہے اور دوسروں سے کروانے والا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا۔ اور اس نے اپنے اچھے نصیب کی دعا مانگی تھی، اور اپنے نصیب کی دعا مانگنا بری بات نہیں، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ شایان نے اس کی بندیاں ماتھے پر درست کرتے ہوئے کہا۔ سوچ رہی ہوں آپ میری کون سی نیکی کا صلہ ہیں، اس نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا، پھر اپنی سنہری آنکھوں کو شایان کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں گاڑا۔ مجھے اپنی کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی، وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سائی، میں جب سے آپ کے نکاح میں آئی ہوں حیران ہی تو ہوں، میرا دل مطمئن تھا نکاح کے وقت۔ اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور اپنے آپ کو شایان کے اور قریب کیا، اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھے۔ شایان تو اسے صرف سن رہا تھا، وہ اسے سننا چاہتا تھا۔ کیا وہ بھی اللہ کے رحمان ہونے پر حیران تھی جس طرح وہ تھا؟ شایان اس کو بنا پلکوں کو جھپکائے دیکھ رہا تھا، اس کے آنسو متواتر آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ سائیں، اگر میں آپ کی قدر نہیں کر پائی تو؟ شایان نے اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ بس رائما، وہ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رو دی۔ وہ دونوں ہی کافی دیر تک ایک دوسرے کی دھڑکن کو سنتے رہے۔ رائما اب خاموش تھی، مگر ہچکیاں ابھی بھی لے رہی تھی۔ سائیں کی جان، آپ کو میری قدر کس نے کرنے کو کہا ہے؟ اس کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ اس نے اس کے سینے سے سر نکال کر اسے دیکھا۔ آپ بس ہمیشہ میرے پاس رہیے گا، ہمیشہ میری رہیے گا، اور کچھ نہیں چاہیے اس سردار کو آپ سے۔ اس کی بات پر نائمہ کے لب مسکرائے۔ وہ اس کی ہی تو تھی، اس نے کہاں جانا تھا؟ اس کے مسکرانے پر شایان کی نظریں اس کی تھوڑی کے گلے پر پڑی۔ اس نے اپنے انگوٹھے کی پور سے اس گھڑے کو چھوا۔ رائما کی سانس رکی۔ آپ جب مسکراتی ہیں تو اس گڑھے کی گہرائیوں میں مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس کی بات پر رائما پر حیا غالب آئی۔ اس نے اپنی نظریں جھکائیں۔ رائما، جائیں آپ وضو کر لیں اور اس سب کو بھی اتار لیں۔ اس نے اس کی تیاری کی طرف اشارہ کیا۔ کیونکہ آپ کی ادائیں معاملہ سنگین کر رہی ہیں۔ اس کا لہجہ گمبھیر تھا۔ اس کی بات اور انداز پر رائما جھٹ سے بیڈ پر سے اٹھی تھی۔ اسے یہاں سے جانے میں ہی عافیت لگی۔ اس کے ہڑبڑا کر اٹھنے پر شایان کا قہقہ کمرے میں گونجا۔ اب بچنا مشکل ہے سردارنی۔ رائما کو اس کی آواز واش روم میں بھی بآسانی سنائی دی تھی۔ اس کے گال سرخ ہوئے تھے سردار صاحب کا رومانٹک انداز سوچ کر۔ رائما کے واش روم میں جاتے ہی شایان بیڈ پر سے اٹھا تھا۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کر اسے صوفے پر رکھا اور بیڈ پر پڑے باکسز کو اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ ابھی وہ اپنے کرتے کی سلیوز کو فولڈ کرتا کہ واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور رائما ہلکے پھلکے سے نیلے اور وائٹ کلر کا سوٹ زیب تن کیے ہوئے باہر نکلی تھی۔ وہ اپنی گیلی زلفوں کو ٹاول میں قید کیے ہوئے تھی۔
اس نے اپنے آپ کو شایان کی نظروں کا مرکز پا کر جلدی سے اپنے قدموں کی رفتار بڑھائی اور الماری کھول کر اس میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ شایان کو بے ساختہ پیار آیا تھا رائما پر۔ سردارنی، اس نے بھاری آواز میں پکارا، وہ جو اپنے آپ کو الماری کے اندر گھسانے کی کوشش میں تھی وہیں تھمی۔ جی، براہ کرم تھوڑا سا رحم۔ اس کی بات پر رائما نے جھٹ سے سر نکال کر اسے دیکھا۔ ہائے! اس نے اسے فلائنگ کس دی، جس پر رائما سرخ انار ہوئی۔ سائن نہیں کرے نا؟ جائیں آپ بھی وضو کر کے آئیں۔ اس کی بات پر اس نے اپنے قدم واش روم کی سمت بڑھائے۔ تقریباً 5 منٹ بعد شایان بلیک ٹراؤزر اور بلیک ہی ٹی شرٹ جیب تن کیے ہوئے واش روم سے باہر نکلا تھا۔ رائما بھی اپنے بالوں کو خشک کر کے اپنے سر کو دوپٹے سے ڈھانپ چکی تھی۔ رائما کی نظر جیسے ہی شایان پر پڑی، جو اپنے نم بالوں کو تولیے سے خشک کر رہا تھا، اس نے آج پہلی دفعہ شایان کو ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں دیکھا تھا۔ وہ اسے شلوار قمیض میں زیادہ پیارا لگتا تھا۔ چلے آ جائیں، شایان نے اسے نوافل ادا کرنے کے لیے بلایا۔ آپ نے ایک ہی جائے نماز بچھائی ہے؟ یہ وہی جائے نماز تھی جو شایان نے رائما کو تحفے میں دی تھی۔ جی، مجھے جائے نماز مل ہی نہیں رہی، اس نے اسے متوازن لہجے میں کہا۔ اچھا، شایان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ کہیں تو باہر سے لے آؤں؟ رائما نے اسے اجازت چاہی۔ نہیں، آپ ایسا کریں، اپنی کوئی چادر دے دیں۔ میں نے آریان سے کہا بھی تھا کمرے کی سجاوٹ میں میری کوئی بھی چیز ادھر ادھر نہ ہو۔ اس نے رائما کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر رائما نے کنفیوز سے انداز میں کہا، کیا ہو گیا ہے رائما؟ میں نے کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں کہا؟ شایان نے اسے مسلسل اپنی اسی جگہ پر کھڑے دیکھ کر سوال کیا۔ شایان کی بات پر اس نے اپنے قدموں کو حرکت دی۔ اس نے الماری کھول کر اس میں سے اپنی پسندیدہ چادر میں سے ایک نکالی۔ رائما کو اپنی چادروں سے بہت محبت تھی، جن کو پہن کر اسے ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ اس نے وہ چادر شایان کے آگے کی، جسے وہ تھام گیا۔ اس نے رائما کی جانماز سے آگے کر وہ چادر بچھائی۔ رائما کو وہ شخص اپنے ہر عمل سے حیران کر رہا تھا۔ آ جائے رائما، بعد میں حیران ہو جائیے گا۔ اس نے رائما کے حیران سے تاثرات کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ رائما نے شایان کے کہنے پر اپنی جگہ سنبھالی تھی۔ انہوں نے نوافل ادا کیے تو رائما نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، مگر شایان دوبارہ سجدے میں گیا تھا۔ وہ دعا بھی سجدے میں مانگنے کا عادی تھا۔ رائما اپنی دعا مانگنے کے بجائے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کتنا پیارا لگ رہا تھا، کتنا مکمل لگ رہا تھا یہ منظر۔ وہ تھا، اس کے سجدے تھے، اس کی محرم تھی اور اس شکرانے کے نوافل۔ وہ اپنی محرم کے دوپٹے پر سجدہ ریز اسے یہ باور کروا رہا تھا کہ اللہ نے اسے پاک عورتوں میں سے ایک عورت سے نواز دیا ہے۔ رائما یہ سوچنے پر مجبور تھی، کیا وہ پاک تھی یا وہ اپنے اس عمل سے اسے پاک کر رہا تھا؟ اگر وہ اپنی ہر ادا سے اسے پاگل کرتی تھی تو وہ بھی اپنے ہر عمل پر اسے حیران کر چھوڑتا تھا۔ رائما نے اپنی نظروں کو واپس اپنی ہتھیلی پر مرکوز کیا اور اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ شایان نے سجدے سے سر اٹھا کر اپنی سردارنی کو دیکھا، جو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اسے اپنے آپ کو دیکھتا پا کر مسکرا دی۔ شایان نے بھی مسکرا کر اپنا بازو پھیلایا تو وہ بھی لمحہ ضائع کیے بغیر ہی اس کے بازوؤں میں آ سمائی۔ شایان نے آنکھیں بند کی۔ اسے اپنے جسم میں ایک سکون کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سائیں، مجھے ہمیشہ اسی طرح چاہیں گے؟ اس نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ اس کے خدشے پر وہ مسکرا دیا۔ آپ بیڈ پر جائیں، میں آتا ہوں۔ وہ رائما کو خود سے نرمی سے الگ کر کے بولا۔ رائما سر ہلا کر بیڈ کی سمت بڑھی۔ شایان نے جائے نماز اور چادر اٹھا کر صوفے پر رکھی اور کمرے کی لائٹس کو ڈم کر کے اپنے قدم بھی بیڈ کی سمت بڑھائے۔ جی، اب بولیں، کیا بول رہی تھیں؟ وہ اس کے برابر میں لیٹتے ہوئے پوچھتا ہے۔ آپ مجھے کبھی محبت کرنا چھوڑیں گے تو نہیں؟ اس نے پھر سے اپنا سابقہ سوال دہرایا، جس پر شایان نے اسے اپنے قریب کیا۔ رائما، آپ سے محبت کرنا میری پسندیدہ عادتوں میں سے ایک عادت ہے، اور پسندیدہ عادتیں اتنی آسانی سے چھوڑی تھوڑی جاتی ہیں۔ اس کے لہجے کی پختگی اور محبت دیکھ کر رائما بے ساختہ اس کے چہرے پر جھک کر اس کے گالوں پر اپنے لبوں کا بوسہ دیتے ہی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ شایان کا کہکا کمرے کی فضا میں گونجا، واللہ، اس کی سردارنی کے قاتل روح!
شکریہ اس سب کے لیے جو آپ کر کے مجھے خاص محسوس کرواتے ہیں۔ شایان نے اس کے سر پر لب رکھے اور اس کی مہندی لگے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھنے لگا۔ شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے آپ کا، میری زندگی میں آ کر میری زندگی کو اور حسین بنانے کا شکریہ۔ سائیں جی، میں اپنا آپ ہر کسی پر ظاہر کرنے کی عادی نہیں ہوں۔ آپ پہلے ہیں جس پر میں نے اپنے دل کا حال ظاہر کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی مجھے محبت ہو گئی ہے۔ ہاں، آپ کا ایک الگ مقام ہے اور میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے باوفا رہوں گی تا عمر۔ شکریہ محترمہ اتنی عزت دینے کے لیے۔ رائمہ، آپ جانتی ہیں تہجد کے نفل بہت پیارے ہوتے ہیں۔ ادھر التجائیں ادھر قبولیت، ادھر سجدے اور ادھر موت سے۔ اور میں التجا ہوں، آپ قبولیت ہیں، میں سجدے ہوں اور آپ وہ معجزہ ہیں جس کو کر کے اللہ نے مجھے اپنا اور عاشق بنا لیا ہے۔ اس نے رائمہ کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی اور اس کی گردن میں اپنا منہ چھپا کر اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ اب صرف شایان تھا، اس کی محبت تھی، وہ لمس تھا جو دیوانگی لیے ہوئے تھا، اور اس کا خوبصورت رشتہ تھا جو نئی داستان لکھ رہا تھا۔ سنوارتی ہیں جس کی چاہتے مجھے، میری دعا ہے اللہ سے سدا اس کی حسرتوں میں رہوں۔ ہارون شاہ ابھی ہی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ آج رات کمرے میں ہی نہ آئے تھے۔ وہ اتنا تھکے ہوئے تھے کہ رات میں چائے پیتے ہی وہیں صوفے پر دراز ہو گئے تھے۔ ابھی ہی ان کی آنکھ کھلی تھی تو وہ اپنے کمرے میں آئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر جیسے ہی کمرے میں آئے تو جو منظر ان کی آنکھوں نے دیکھا تھا وہ بہت پیارا تھا، یا شاید مکمل تھا۔ بیڈ پر اس وقت ان کی پوری دنیا سمائی ہوئی تھی۔ ان کی بیوی زارا بیگم بیڈ کے سرہانے سے ٹیک لگا کر سوئی ہوئی تھی۔ ان کی گود میں ان کے دونوں بیٹے سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ ایک طرف آریان اور دوسری طرف میر تھا۔ وہ اب سمجھے تھے کہ زارا بیگم انہیں لانچ میں ہی کیوں چھوڑ آئی تھی۔ وہ دونوں اتنے بڑے ہو گئے تھے مگر اس وقت وہ 2 سال کے بچے ہی لگ رہے تھے جو ماں کے پہلو میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے بیڈ کے پاس جا کر مسکراتے ہوئے تینوں کو دیکھا۔ انہوں نے جھک کر زارا شاہ کی پیشانی چومی تھی، پھر آریان کی، پھر بیڈ کے دوسری طرف آ کر میر کی پیشانی پر بکھرے بال اپنے ہاتھوں سے پیچھے کیے، پھر جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ انہیں میر سے بہت محبت تھی۔ میر ان کی پہلی اولاد تھی، انہیں بہت عزیز تھی، مگر ہر دفعہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچتے ہیں۔ وہ بھی تو اپنے بابا سائیں سے بہت پیار کرتا تھا، مگر اب دونوں ہی ایک دوسرے سے اپنا پیار چھپا رہے تھے۔ ابھی وہ اپنے لب اس کے ماتھے پر سے اٹھا کر پیچھے ہوتے کہ میر نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا سائیں، نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میر کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ ہارون شاہ گھبرا گئے تھے۔ دوبارہ کریں جو کر رہے تھے۔ اس نے اپنی نیند سے بھری آنکھوں کو ان پر ٹکایا۔ وعدے کے مطابق آج پھر میں نے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دے دی، اور جو اس ایپیسوڈ کے الفاظ ہیں وہ بہت محنت سے لکھے ہیں اور بہت دل سے بھی، تو پلیز کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو کون سا ڈائلاگ پیارا لگا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ بھی جلدی آئے گی، اور اگلی ایپیسوڈ تھوڑی سی ایموشنل اور فنی ہوگی۔